नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ सामियात, आप सभी का खुलासा कुरान मजीद में तहे दिल से खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुलासा कुरान में 17 पारे मुकम्मल हो चुके थे और आज हम लोग 18वें पारे के बारे में जानेंगे। 18वां पारा जहाँ से शुरू होता है वहीं से सूरतुल मुमिनून शुरू होती है और सूरा मुमिनून में 6 रुकू और 118 आयात हैं और इसका नाम मुमिनून इसलिए है क्योंकि पहली ही आयत में क़द अफ़लहल मुमिनून फ़िक्रा है। इसलिए जहाँ तक ज़माना नुज़ूल की बात है तो सूरा मुमिनून मक्का के दौर मुतवस्सित में नाजिल हुई है, मिडिल एरा ऑफ द मक्की लाइफ, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म तशद्दुद हो रहा था मुसलमानों पर भी, लेकिन अभी उसने वो तेज़ी नहीं पकड़ी थी जो आखिर दौर में हुआ था। मौजू के एतबार से इस पूरी सूरा का जो मरकज़ी मज़मून है वो है इत्तिबा रसूल की दावत, रसूल की इत्तिबा करो, और पूरी सूरा इसी मरकज़ी मज़मून के इर्द गिर्द घूमती रहती है। मक्की सूरतों को जो एक तवील सिलसिला शुरू हुआ था सूरा यूनुस से, वो अब इस सिलसिले की आखिरी कड़ी है, आखिरी सूरा है सूरा मुमिनून। अगरचे सूरा हज को मक्की माना जाए, क्योंकि आपको बताया था कि सूरा हज मक्की और मदनी में मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है। अगर उसको मक्की सूरा माना जाए, जैसा कि उसका जो मेजर पार्ट है वो मक्की नेचर का नज़र आता है, तो फिर लगातार ये 14 मक्की सूरतें एक साथ इकट्ठा हैं और हजम के एतबार से ये सबसे बड़ा ग्रुप है मक्की सूरतों का। तो अब उस ग्रुप की आखिरी सूरत है सूरा मुमिनून। सूरा मुमिनून का पहला रुकू जो कि आयात 1 से 22 पर मुश्तमिल है, इसमें जो शुरुआती 11 आयतें हैं इसमें बंदाए मोमिन की सीरत की असासात बयान हुए हैं। यानी अगर ये बुनियादें ठोस और पुख्ता हुई तो सीरत की इमारत भी मजबूत बनेगी। तो आइए जानें कि वो क्या बुनियादी असासात हैं जो बंदाए मोमिन के अंदर होना चाहिए। आयत नंबर 1 है क़द अफ़लहल मुमिनून, यकीनन फलाह पाली ईमान वालों ने। आयत नंबर 1 से 9 में है कि वो जो मोमिन जो फलाह पा जाएंगे उनके अंदर क्या औसाफ होते हैं। वो एक तो ये कि वो अपनी नमाजों में खुशू करते हैं, यानी खुशू और खुजू के साथ नमाज़ें अदा करते हैं। दूसरा ये कि लग़वियात से परहेज करते हैं, बेमतलब की बातें नहीं करते। लग़ू बात क्या होती है जो जिसका कोई फ़ायदा ना नुकसान, बेमतलब की बातें। हर दम अपने तज़किया नफ्स के लिए तैयार रहते हैं। पॉइंट नंबर 4, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। नेक्स्ट, अपनी अमानतों की हिफाजत करते हैं, यानी खियानत नहीं करते। अगली सिफत होती है उनकी कि इफ़ाए अहद करते हैं, वादों को नहीं तोड़ते, और अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाले हैं। ये जो मोमिनीन की सिफात बयान हुई है, स्टार्टिंग भी नमाज से और एंड भी नमाज से। स्टार्टिंग हो रही है नमाजों में खुशू करते हैं और एंड हो रहा है कि अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, छोड़ पकड़ कर नहीं पढ़ते हैं, इन टाइम बिल्कुल पाबंदी से नमाजों को कायम करते हैं। आयत नंबर 10 और 11 में अल्लाह ताला ने फरमाया यही लोग वारिस होंगे फिरदौस के। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम। और अब जो आयत 12, 13, 14 आ रही हैं वो बहुत साइंटिफिक है और इसमें एम्ब्रियोनिक स्टेजेस का बयान है, जो इससे पहले हम लोग सूरा हज की आयत नंबर 5 में भी पढ़ चुके थे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा वजाहत और जामियत के साथ आया है ये मौजू। आयत नंबर 12, 13 है और हमने इंसान को मिट्टी के सत से बनाया, फिर हमने उसे बूंद की शक्ल में एक महफूज ठिकाने में रखा, यानी मदर्स वूम में। आयत नंबर 14 है सुम्मा खलक़नन नुत्फ़ता अलक़ा, फिर हमने नुत्फ़े से अलक़ा बनाया। फ़ख़लक़नल अलक़ता मुद्ग़ा, फिर हमने अलक़ा से मुद्ग़ा बनाया। फ़ख़लक़नल मुद्ग़ता इज़ामा, फिर मुद्ग़े से हड्डियाँ बनाई। फ़कसवनल इज़ाम लहमा, और फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया। सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र, फिर उसे दूसरी ही तख्लीक में बना खड़ा किया। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन, बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जो तमाम कारीगरों से बेहतर कारीगर है। यहाँ पे जिन एम्ब्रियो की जो स्टेजेस बयान हुई हैं कि पहले नुत्फ़ा, ड्रॉप ऑफ स्पर्म,
مدرس ووم میں ڈالا جاتا ہے، پھر اس سے علقہ بنتا ہے. علقہ، علق، معلق، یہ الفاظ آپ اکثر سنتے ہوں گے. اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کسی جگہ سے لٹکی ہوئی ہو، چپکی ہوئی ہو، اس کو کہتے ہیں. تو یہ جو علقہ اسٹیج ہے نا، یہ لیچ لائک سم تھنگ کے لیے یوزڈ ہے. تو جو انیشیل اسٹیج میں جو ایمبریو ہوتا ہے بالکل لیچ کی طرح دکھتا ہے. جونک جو ہوتا ہے لیچ کی طرح دکھتا ہے، اور نہ صرف دیکھنے میں وہ لیچ کی طرح ہوتا ہے بلکہ اس کا جو نیچر ہوتا ہے وہ بھی لیچ کی طرح ہوتا ہے. یعنی مدرس ووم سے جو اندر یوٹرائن وال ہوتی ہے اس سے چپک کر نرشمنٹ سک کرتا ہے، اس لیے وہ علقہ اس کو کہا گیا. پھر اس کے بعد علقہ سے مضغہ بنایا اللہ تعالیٰ نے. تو مضغہ جو لمپ آف فلیش کی طرح دکھنے والی اسٹیج ہے، چیوڈ لائک سم تھنگ. چوئنگم کو اگر چبا کے باہر نکالو تو جیسا دکھے گا اس طرح، اس کو مضغہ کہا. اور پھر مضغہ سے عظامہ یعنی ہڈیاں بنی ہیں. تو اب جو سائنس ہے وہ یہ کلیئر بتاتی ہے کہ پہلے بون سیلز بنی ہے، پھر اس کے بعد عظامہ یعنی بونز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گوشت چڑھایا، تو اس کے بعد مسلس کی سیلز کا فارمیشن ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ پھر الگ ہی مخلوق بنا کر کھڑا کر دیا. اور آپ دیکھیے کہ علقہ اسٹیج میں، مضغہ اسٹیج میں ایمبریو جو ہوتا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور جو بیبی ہوتا ہے جو پیدا ہوتا ہے وہ کتنا خوبصورت اور شاندار اور کتنا ڈفرینٹ ہوتا ہے وہ اپنی پریویس اسٹیجز سے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تمام بنانے والوں سے بہتر بنانے والا ہے بے شک و شبہ. آیت نمبر 15 اور 16 میں پھر اس کے بعد تم لوگ یقیناً مرنے والے ہو، پھر قیامت کے دن تم لوگ یقیناً اٹھائے جاؤ گے. آیت نمبر 17 سے 27 کے بیچ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا، جیسے آسمان ہے، اور پھر آسمان سے اترنے والی بارش ہے، اور پھر بارش سے نکلنے والے باغات ہیں، پھل ہیں، اور خصوصاً زیتون کا پھل ہے. اور پھر چوپائے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت میں لگا دیے، اور جو کشتیاں انسان استعمال کرتا ہے، ان ساری چیزوں میں نشانی بتا کر غور کرنے کی دعوت دی کہ اللہ کی قدرت پر غور کرو. رکو نمبر 2 جو کہ آیات 23 سے 32 پر مشتمل ہے، اس میں آیت نمبر 23 سے 30 میں قوم نوح کا تذکرہ ہے. آیت نمبر 23 ہے، اور ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف، تو اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا، کیا تم ڈرتے نہیں. آیت نمبر 24 اور 25 میں ہے کہ اس قوم کے جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ یہ نوح علیہ السلام کو کہ یہ تو ہم جیسا انسان ہے، اور ایکچولی اپنی فوقیت چاہتا ہے، اور یہ بھی کہا کہ اس کو جنون لاحق ہو گیا ہے معاذ اللہ. آیت نمبر 26 میں ہے نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار تو میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا. آیت نمبر 27 سے 30 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو پھر حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، اور اس کشتی میں اپنے گھر والوں کو اور تمام جاندار کا ایک ایک جوڑا رکھ لینا. اور پھر مزید فرمایا کہ جب وہ کشتی پار لگ جائے تمہاری تو پھر اللہ کا ہی شکر کرنا اور بابرکت اترنے کی دعا کرنا. آیت نمبر 31 اور 32 میں ہے کہ پھر اس کے بعد ایک اور نسل اٹھایا اور ان میں بھی ہم نے رسول بھیجا انہی میں سے. یہ قوم عاد کا ذکر ہے یا تو قوم سمود کا جس کی طرف ہود یا صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے، نام یہاں پر نہیں ہے. رکو نمبر 3 آیت نمبر 33 سے 50 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 33 سے 38 کے درمیان ہے کہ وہ جو قوم تھی اس کے سرداروں نے بھی نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح کہا یہ تو ہم جیسا انسان ہے، کھانا کھاتا ہے اور پیتا ہے پانی، اور پھر رسول کی تکذیب کی، یہاں تک کہ آخرت کا بھی انکار کیا. آیت نمبر 39 سے 41 میں ہے کہ اس رسول نے بھی اللہ سے مدد کی دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا. آیت نمبر 42 سے 44 کے بیچ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور رسولوں کو بھیجا ان کی قوم کی طرف اور انہوں نے بھی جھٹلا دیا، یعنی ان رسولوں کے علاوہ اور رسولوں کو بھی بھیجا اور ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. اس کے بعد آیت نمبر 45 سے 48 میں ہے کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کی طرف بھیجا تو انہوں نے بھی ان دونوں کو جھٹلا دیا. آیت نمبر 49 اور 50 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو نشانی بنا دیا دنیا والوں کے لیے. رکو نمبر 4 جو کہ آیات 51 سے 77 پر بیسڈ ہے. آیت نمبر 51 ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اعمال نیک کرو، جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً میں اس سے باخبر ہوں. آیت نمبر 52 میں ہے اور یقیناً میں
اور یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، یعنی تمام کے تمام پیغمبروں کا تعلق ایک ہی امت یا ایک ہی جماعت سے ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء و رسول آئے، جس میں 313 رسول تھے، باقی سب انبیاء تھے، اور سب کا تعلق ایک ہی ملت سے تھا، ایک ہی مقصد کے لیے سب آئے۔ آگے ہے آیت نمبر 52 میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں، تم بس میرا تقوی اختیار کرو۔ آیت نمبر 53 میں ہے لیکن لوگوں نے اپنے معاملے کو اپنے درمیان تقسیم کر لیا، ٹکڑے کر کے ہر گروہ کے لوگ جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر اترا رہے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک ہی دین ایک ہی ملت بنایا تھا، لیکن کچھ یہودی ہو گئے، کچھ نصرانی، اور اپنی اپنی ملت اور اپنے اپنے دین پر وہ فخر کر رہے ہیں اور اترا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ اور اگر مسلمانوں کے اندر دیکھا جائے تو یہاں پہ بھی وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک ہی دین اسلام بھیجا تھا، لیکن اس میں سے اندر سے ڈیوائیڈ ہو گئے، اور ہر انسان جس فرقے سے تعلق رکھتا ہے اپنے کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے اور وہ اس پہ اترا رہا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 54 سے 56 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کفار کو مال اور اولاد دی ہے تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھلائی میں جلدی کی ہے، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 57 سے 61 میں ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور شرک سے بچنے والے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو سبقت کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 62 میں ہے وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی جان کو مگر اس کی استطاعت کے مطابق۔ یہ آیت بار بار ریپیٹ ہوتی ہے، غور کریے گا۔ آیت نمبر 63 سے 68 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کر دی ہے، تو جو بھی کافر ہے، جو تکبر ہے کرنے والا ہے، وہ اس کی تکذیب کیے جا رہا ہے اور اس پہ غور نہیں کر رہا ہے۔ آیت نمبر 69 سے 74 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان حق کے ساتھ ایک رسول بھی بھیج دیا ہے جس کو وہ پہچانتے تھے، ان کے درمیان رہ چکا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کہہ دیا اس کو تو جنون لاحق ہو گیا ہے، جبکہ آپ ان کے پاس حق لے کر آئے تھے، لیکن اکثروں کو حق بات بری لگتی ہے، کڑوی لگتی ہے۔ اس طرح عقل کے اندھوں نے سیدھے راستے سے انحراف کیا۔ آیت نمبر 75 سے 77 میں ہے کہ مکہ میں جو قحط پڑا تھا، مکی زندگی کے دور متوسط میں، اس قحط کا ذکر ہے، اور اس کی حکمت اس سے پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی عذاب، بڑا عذاب ڈالنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے کوئی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ انسان جو ہے مشکلات میں گڑ گڑائے اور اللہ کی طرف پلٹے۔ آسائشیں انسان کو بھلا دیتی ہیں رب کو، لیکن مشکلیں پھر سے رجوع کرنے کو کہتی ہیں۔ تو ایک قحط میں مبتلا کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو، اسی قحط کا ذکر ہے کہ اس لیے تاکہ وہ رجوع کریں، اس کے باوجود بھی انہوں نے عاجزی اختیار نہ کی۔ رکو نمبر 5 آیات 78 سے 92 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 78 ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، جس نے بنایا تمہارے کان اور آنکھیں اور تمہاری عقلیں، اور بہت کم شکر کرتے ہو۔ غور کرنے کی جو بات ہے وہ یہ کہ آخرت میں جو پیش آنے والی ہیں وہ ساری چیزیں انسان اپنی عقل سے بھی اس کو ویریفائی کر سکتا ہے۔ تو آنکھوں سے دیکھو، کان سے سنو، اور عقل لگا کر اس کا سولوشن نکالو۔ آیت نمبر 79 سے 83 میں ہے کہ آخرت کے دلائل دیے گئے ہیں اور مشرکین کو کا رسپانس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ وہ کہتے تھے یہ کچھ نہیں مگر اگلے لوگوں کے افسانے ہیں، یعنی جب انہیں کہا جاتا تھا کہ تمہاری موت کے بعد پھر سے تم زندہ کیے جاؤ گے، حساب و کتاب ہوگا، تو وہ کہہ دیتے تھے کہ یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ 84 سے 89 میں دعوت توحید ہے کہ کائنات کی ہر چیز کا خالق اور مالک کون ہے، پوچھو ان سے۔ تو وہ مشرکین کا جواب ریکارڈڈ ہے کہ وہ کہیں گے اللہ۔ تو پھر کہو کہ ڈرتے نہیں، یعنی جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا خالق اور مالک جانتے تھے، وہ کائنات میں جو بھی چیز بنی ہے اور جو تدبیریں کر رہا ہے وہ اللہ کر رہا ہے، وہ یہ بات مانتے تھے، لیکن پھر بھی اوروں کی عبادت کو اللہ کے برابر کر دیتے تھے۔ آیت نمبر 90 اور 90 سے 92 میں ہے کہ شرک بالکل باطل چیز ہے اور وہ اپنے آپ میں واضح ہے کہ وہ حق نہیں ہے۔ رکو نمبر 6 آیات 93 سے 118 پہ بیسڈ ہے۔ آیت نمبر 93-94 میں ہے کہ اے نبی آپ دعا کیجئے، اے میرے پروردگار اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جس کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے تو اے پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔
یعنی اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ اس عذاب سے آپ پناہ مانگیے کہ آپ اس میں شامل رہیں. تو جب اللہ کے رسول کو یہ بات کہی جا رہی ہے تو ہم میں سے ہر ایک کے لیے کتنا اہم ہے کہ ہم کو اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. آیت نمبر 96 ہے ادفع بالتی ہی احسن السیئہ، آپ مقابلہ کیجئے برائی کا اچھائی کے ساتھ. یہ بہترین طریقہ ہے برائی سے نپٹنے کا. آیت نمبر 97-98 میں ہے کہ شیطان سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی گئی ہے ان آیات میں دونوں. آیت نمبر 101 سے 106 میں قیامت اور حساب و کتاب کا تذکرہ ہے. آیت نمبر 107 میں ہے کہ کفار عذاب میں جب ڈالے جائیں گے تو اس کے بعد کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے، اگر ہم دوبارہ یہی کریں تو پھر ہم واقعی ظالم ہوں گے. لیکن آیت نمبر 108 میں ہے کہ ان کی پکار رد کر دی جائے گی. یہ حسرت کا دن ہوگا، وہ کہیں گے اللہ ایک موقع دے دیجئے، ایک موقع دے دیجئے، اب کی بار ہم نے ایسا کیا تو ہم واقعی ظالم ہوں گے، لیکن کوئی موقع نہیں دیا جائے گا. آیت نمبر 109 میں مومنین کے لیے ایک دعا ہے ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین. اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، بس آپ ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم کیجئے، اور آپ تمام رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والے ہیں بے شک. آیت نمبر 113 میں ہے کہ روز قیامت لوگ کہیں گے ہم تو رہے ہیں دنیا میں بس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، تو آپ پوچھ لیں حساب کتاب والوں سے. تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا. آیت نمبر 114 تم لوگ نہیں رہے ہو مگر بہت تھوڑا ہی عرصہ، کاش کہ تم جانتے ہوتے. سوچیے جب ہم روز قیامت یہ کہنے والے ہیں اور آپ کو دیکھ کر کہ ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ وقفہ رہے ہیں، تو ابھی سے ہم کیوں نہیں اس بات پہ یقین کرتے اور اس دنیا کی زندگی پہ کیوں مرے پیٹے جاتے ہیں. آیت نمبر 115 میں ہے تم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بے مقصد پیدا کیا ہے اور ہم تم کو جمع کر کے نہیں لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس بات پر یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بامقصد طریقے سے انسان کو پیدا کیا ہے، اور عقلی اور منطقی طور پر بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ آخرت کے تصور کے بجائے انسانی تخلیق کا مقصد سمجھ میں آ نہیں سکتا. جب ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں تب مقصد حیات سمجھ میں آ سکیں گے. آخری آیت ہے آیت نمبر 118 وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ کہیے اے رب ہم کو معاف کر دے اور ہم پر رحم کر، اور بے شک آپ تمام رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والے ہیں. اس آیت کے ساتھ سورہ نور مکمل ہوتی ہے. اور اب سورہ نور یہ مدنی سورہ ہے اور اس میں 9 رکوع اور 64 آیات ہیں، اور اس کا نام سورہ نور اس لیے ہے کیونکہ آیت نمبر 35 میں فقرہ ہے اللہ نور السماوات والارض، اس بحاف پہ اس کا نام سورہ نور ہے. اور یہ سورہ جو ہے وہ 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے. یہ بہت اہم سورہ ہے معاشرتی احکام کے تعلق سے، اور یہ سورہ وہی ہے جس میں واقعہ افک ریکارڈ ہوا ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو بہتان لگایا گیا تھا اس کی حقیقتیں بے نقاب کی گئی ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بے گناہی اور پاک دامنی کو واضح کیا گیا ہے. اور اس سورہ میں پردے کے احکامات ہیں، اور اس کی جو نسبت زوجیت ہے وہ سورہ احزاب سے ہے. حجم کے اعتبار سے بھی یہ سورہ احزاب کے برابر ہی ہے، لگ بھگ 9 رکوع سورہ نور میں ہیں اور 9 رکوع سورہ احزاب میں بھی ہیں. اور 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں خواتین کے مسائل کثرت سے بیان ہوئے ہیں. ان میں سے ایک سورہ نساء ہے، دوسری سورہ نور ہے اور تیسری سورہ احزاب ہے. تو اب ہم لوگ اس سورہ کو ڈیٹیل میں جانیں گے. رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 سے 10 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 1 ہے یہ ایک عظیم سورت ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور اس کو فرض کیا ہے، اور ہم نے اس میں بڑی روشن آیات نازل کی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اتنے سارے کام ہیں ابھی پتہ چل جائے گا. آیت نمبر 2 میں ہے کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں نہ روکے ان کے ساتھ مہربانی اللہ کے دین کے معاملے میں. یہ زنا کی سزا ہے بدکاری کی، لیکن غیر شادی شدہ انسان کے لیے، اور شادی شدہ کے لیے جو سزا ہے وہ ہے رجم، اور وہ حدیث میں آتا ہے اسٹوننگ، رجم پتھروں سے مار کے مار ڈالنا. اور غیر شادی شدہ کے لیے جو سزا ہے وہ 100 لاشز ہے، 100 کوڑے. آیت نمبر 4 ہے اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر نہ
4 गवाह तो उन लोगों को लगाओ 80 कोड़े और आइंदा कभी उनकी शहादत को भूल ना करो। इसे हद क़ज़फ़ कहा जाता है। यानी कोई पाकदामन औरत पर इतना बड़ा बहतान लगाएगा तो उसे चाहिए कि कम से कम 4 गवाह उसके पास होना चाहिए। अगर 4 गवाह ना हो तो 3 गवाह भी हों तो भी ऐसे शख्स की सज़ा है 80 कोड़े लगाए जाएँ। सोचिए, ज़िना की सज़ा के करीब तकरीबन बराबर सज़ा, ताकि कोई इतनी आसानी से किसी पाकदामन औरत पर बहतान न लगा दें। तो 2 सज़ा है उसकी 80 कोड़े और फ्यूचर में उसकी किसी भी मामले में कोई गवाही कबूल नहीं की जाएगी। आयत नंबर 6 और 7 में है, और अगर वो लोग जो अपनी बीवियों पर जिना का इल्ज़ाम लगाएं और उनके पास अपनी ज़ात के सिवा कोई गवाह ना हो तो ऐसे एक शख्स की गवाही ये है कि अल्लाह की कसम के साथ 4 बार गवाही दे कि यकीनन वो सच्चा है, और 5वीं बार ये कहे कि अल्लाह की लानत हो उस पर अगर वो झूठा है। इसको इस्लामी शरीयत की इस्तिलाह में लिआन कहते हैं कि कोई मर्द अपनी बीवी के ऊपर जिना का बहतान लगाना चाहता है और चूँकि वो शौहर है, घर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ देख ली है और उसके पास कोई गवाह नहीं है तो उसको बाहर वालों से बराबर नहीं रखा गया है। उसका तरीका यह है कि वो 4 बार अल्लाह की कसम खाकर कहे कि वो सच कह रहा है अपनी बीवी के बारे में, और 5वीं बार कहे कि अगर वो झूठ बोल रहा है तो उस पर अल्लाह की लानत हो। आयत नंबर 8 और 9 में है, और उस औरत से यह बात सज़ा को टाल सकती है कि वो 4 दफ़ा गवाही दे अल्लाह की कसम खाकर कि वो यकीनन झूठा है, और 5वीं दफ़ा कहे कि मुझ पर अल्लाह का गज़ब हो अगर वो सच्चा है। तो औरत अगर अपने को बचाना चाहती है सज़ा से तो उसको क्या कहना होगा? 4 बार अल्लाह की कसम खाकर गवाही देनी होगी कि उसका शौहर झूठ बोल रहा है और बहतान लगा रहा है, और 5वीं बार ये कहे कि अगर उसका शौहर सच बोल रहा है तो अल्लाह का गज़ब हो उस पर, यानी उस औरत पर। रुकू नंबर 2 जो कि आयत 11 से 20 पर मुश्तमिल है, और ये पूरा रुकू वाक़या इश्क पर बेस्ड है। वाक़या इश्क जो था उसको मुख्तसर में जान लीजिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर बहतान लगाया गया था। हुआ कुछ यूँ था कि ग़ज़वाए बनु मुस्तलिक़ से वापसी में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जहाँ पर क़याम किया गया था तो पड़ाव डाला गया था, वहाँ पर उनका जो कलश था, उनका कुचरावा जो था वो वहाँ पर से लेकर उठा ले गए लोग, और वो बहुत टूटी पड़ती थी। लोगों ने समझा के अंदर है, और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रफ़े हादत से लेकर दूर कर गई थी। जब वापस आती हैं तो काफ़िला वहाँ से निकल चुका होता है। ये ग़ज़वाए बनु मुस्तलिक़ से वापसी का मामला है। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बिल्कुल अकेले वहीं पर ठहरी रहती हैं, और पहले का एक तरीक़ा था कि कोई भी काफ़िला चलता था तो उसके कुछ दूरी पर एक शख्स को छोड़ा जाता था पीछे पीछे काफ़िले के चलने के लिए, ताकि जहाँ कहीं पड़ाव डाला जाए वहाँ पे कोई चीज़ रह जाए तो वो उसे समेट कर ला सके। तो इस काम के लिए सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु अन्हु को अपॉइंट किया गया था। तो जब काफ़िला आगे जा चुका था और हज़रत सफ़वान रज़ियल्लाहु अन्हु जो काफ़िले के पीछे चल रहे थे, जब उन्होंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को देखा तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उनकी नींद सो चुकी थी, और सोने के बाद उनका चेहरा खुल गया था, और जब तक पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था तब वो हज़रत सफ़वान ने हज़रत आयशा को देखा था, इसलिए पहचान गए थे। उन्होंने इन्ना लिल्लाहि पढ़ा, हज़रत आयशा की आँख खुल गई, उन्होंने अपने को कवर किया और बस ऊँट पेश कर दिया, ऊँट पर सवार हुई, और हज़रत सफ़वान उसकी नकेल पकड़ कर आकर काफ़िले से मिल गए। जैसे ही मुनाफिकीन मदीना ने ये देखा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत सफ़वान के साथ आ रही हैं तो बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा कर दिया, और उसमें जो लीडर था इस काम का वो था अब्दुल्ला बिन उबई जो रईसुल मुनाफिकीन है, और कई मुनाफिकों का ग्रुप था जिन्होंने कहा कि ये पाक दामन वापस नहीं लौटी हैं माज़अल्लाह। उसके बाद ये टाइम हज़रत आयशा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ुद भी बहुत ही तकलीफ़ दे गुज़रा। फिर अल्लाह ताला ने ये सूरह नूर की आयत नाजिल फरमा दी। आयत नंबर 11 से 20 पूरा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ऊपर बेस्ड है, उनके ऊपर जो बहतान लगाया गया था। तो आयत नंबर 11 है, जो लोग ये बहतान गढ़ लाए हैं ये तुम्ही में से एक गिरोह हैं, उसे तुम अपने लिए बुरा ना समझो, ये तुम्हारे लिए खैर ही है। यानी कि हज़रत आयशा को इतना बड़ा बहतान लगाया गया, लेकिन उसी की वजह से कितने सारे अहकाम और कवानीन का जरिया बन गया वो मामला। आयत नंबर 13 है, क्यों नहीं वो लेकर आए उसका 4 गवाह। और 15 में इससे पहले 4 हिजरी में यह हुक्म नाजिल हो चुका था कि 4 गवाह लेकर आए।
کسی کے اوپر اتنا بڑا بہتان لگانا ہے تو 4 گواہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں لے کر آئے، کیوں منہ در منہ باتیں آگے فارورڈ ہوتی چلی گئیں. آیت نمبر 15 میں ہے اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے جبکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی. آیت نمبر 19 میں ہے بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اب دیکھیے یہ جو وجہ بنتے ہیں مومنین کے درمیان بے حیائی پھیلانے کے، ان کے لیے دنیا اور آخرت کا دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے. اور آج ہماری سوسائٹی میں یہ جو پوری فلم انڈسٹری ہے اور یہ جو پورا سینما ہے اور اسمال اسکرین ایونٹ سب بے حیائی پھیلانے کے ذرائع ہیں. تو جو لوگ اس کو پھیلا رہے ہیں ان کو دردناک عذاب کی وعید ہے. رکو نمبر 3 آیات 21 سے 26 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 21 ہے اے اہل ایمان شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، اور جو شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا تو شیطان اسے بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا. آیت نمبر 22 ہے کہ اور قسم نہ کھا لیں تم میں سے فضیلت اور کشادگی والے لوگ اس پر کہ وہ دیں قرابت داروں کو، مساکین کو، مہاجرین کو اور اللہ کی راہ میں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیا کریں اور درگزر سے کام لیں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارا اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے؟ اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 22 جو ہے اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے اور وہ یہ کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر بہتان لگایا گیا تھا اس میں منافقین کے ساتھ ساتھ کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی انگیج ہو گئے تھے. انہوں نے بھی سنا اور فارورڈ کیا اور یقین کر لیا. تو اس میں سے ایک شخص تھے مستہ بن اساسہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے اور وہ ان کی کفالت کرتے تھے. جب حضرت ابو بکر کو پتہ چلا کہ مستح بھی میری بیٹی کے اوپر بہتان لگانے میں حصے دار ہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لیا کہ اب ان کی کفالت نہیں کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کر دی کہ تم قسم مت کھاؤ کسی کو دینے سے اور تم معاف کرو اور درگزر کرو، اور کیا یہ نہیں چاہتے کہ تمہارا اللہ تمہارا گناہ معاف کرے؟ تو فوراً حضرت ابو بکر کا جواب تھا بلا انی احب ان یغفر اللہ لی، کیوں نہیں، میں یہ ضرور پسند کرتا ہوں کہ میرا اللہ میرے گناہ معاف کر دے. پھر انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور حضرت مستح کی پھر سے کفالت شروع کر دی. سبحان اللہ، ایسے ہونا چاہیے عمل. آیت نمبر 23 ہے یقیناً جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر مومنات پر ان پر پھٹکار ہے دنیا میں اور آخرت میں بھی اور ان پر بہت بڑا عذاب ہے. آیت نمبر 26 ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات کی بد کردار عورتیں بد کردار مردوں کے لیے ہیں اور بد کردار مرد بد کردار عورتوں کے لیے ہیں. والطیبات للطیبین اور پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے ہیں. والطیبون للطیبات اور پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے ہیں. یعنی کہ یہ جو بد کردار مرد و زن ہے یہ آپس میں ایک دوسرے میں ان میں کشش ہوتی ہے اور پاک دامن مرد و زن جو ہیں وہ ایک دوسرے کی طبعی مناسبت رکھتے ہیں. رکو نمبر 4 آیات 27 سے 34 پر بیسڈ ہے. ان آیات میں کئی ایسے معاشرتی احکام دیے گئے ہیں جس سے معاشرہ بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا اور اس معاشرے میں جرم کو اور بے حیائی اور فحاشی کو پنپنے کی ایک ذرا سی بھی جگہ نہیں ملے گی اگر یہ جو رولز اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں اگر ان احکام کو مانا جائے فالو کیا جائے تو. اور اسلام نے جو عورت کے اندر جنسی کشش ہے جو اٹریکشن ہے نیچرل چیز ہے اس کے لیے ایک سیکس ڈسپلن مینٹین کیا ہے، جینڈر ڈسپلن مینٹین کیا ہے. اس کے بغیر کوئی بھی معاشرہ پرامن نہیں رہ سکتا اور کرائم فری نہیں رہ سکتا ہے. آیت نمبر 27 میں حکم ہے یا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اے ایمان والو تم اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ تم ان پر سلام نہ کر لو اور ان سے اجازت نہ لے لو. یعنی کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت جانے کی پرمیشن نہیں ہے اسلام میں. یہ جو طریقہ ہے پڑوسی ہیں اور بہت سارے دور دراز کے رشتہ دار ہیں دروازہ کھلا دیکھا اور اندر چلے آئے، یہ بالکل غیر اسلامی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بنایا ہے کیونکہ نوک کرنا چاہیے. سلام کرنے سے یہی مراد ہے کہ پتہ چل جائے کہ کوئی اندر آنا چاہتا ہے اور اندر والا اجازت دے دے کہ آ جائے، کیونکہ خواتین گھر کے اندر پوری باحجاب تو رہ نہیں سکتی ہیں تو وہ کس انداز میں اور کہاں پر ہیں اس سے بہت فرق پڑتا ہے کہ کوئی باہر سے اچانک آ جائے.
تو اجازت لے کے آ جائے گا تو خواتین پردے میں چلی جائیں گی۔ آیت نمبر 28 میں ہے، پھر اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو اس میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، یعنی جو گھر خالی پڑے اس میں بھی بغیر اجازت جانے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر تم سے کہا جائے لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جایا کرو، یعنی اگر کسی گھر والے کسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں بعد میں آ جائیے گا تو بغیر برا مانے لوٹ جانا چاہیے ایک مسلمان کو۔ اگر ایک خاتون اکیلی ہے اور کوئی نامحرم ہے اندر آنے چاہ رہا ہے تو یہی تو کہے گی اور یہی کہنا چاہیے کہ میرے شوہر اس وقت نہیں ہے، آپ بعد میں آ جائیے، تو ایسے میں بالکل بڑے شوق سے لوٹ جانا چاہیے اور بالکل برا نہیں ماننا چاہیے۔ آیت نمبر 30 ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اب یہ حجاب والی آیت آ گئی، مردوں کا حجاب۔ آیت نمبر 30 کی مومنین سے کہہ دیجئے اپنی نظروں کو بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی ایون وہ گھر میں ہیں تو گھر میں جو خواتین ہیں اپنی بیوی کو چھوڑ کے باقی ساری خواتین کے لیے ان سے ایک آڑ تو رہنی ہی چاہیے، تو اپنی نظروں کو بچا کر رکھنا ہے کہ ایسی ویسی جگہوں پر نہ پڑنے پائیں، اور باہر بھی ہیں تو نظروں کو بچا کر رکھیں، جب بھی خواتین سے بات کریں نظر ملا کر چہرے کو نہارتے ہوئے اور لطف اندوز ہوتے ہوئے نہیں، مردوں کا یہ حجاب ہے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی بیوی کے علاوہ اور کسی پہ کے ساتھ استعمال نہ کریں۔ آیت نمبر 31 میں ہے خواتین کا حجاب، وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ مومنات سے کہہ دیجئے، مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کی جو کھلی چیز ہے۔ تو خواتین کو بھی یہ کہا گیا کہ اپنی نظروں کو بچا کر رکھیں، یعنی ٹک ٹکی باندھ کر مردوں کو دیکھ کر بات نہ کیا جائے، بلکہ کوئی انٹریکشن ہے تو نظروں کو جھکا کر بچا کر بات کیا جائے، کیونکہ نظر ہی وہ پہلی وجہ بنتی ہے جو فتنے کی جڑ بنیاد ہے۔ تو جب انسان ایک دوسرے کو دیکھ کر لطف اندوز ہوگا پھر شیطان کو جگہ مل جائے گی داخل ہونے کی، تو اس لیے اپنی نظروں کو بچا کر رکھنا چاہیے، نامحرم کو اس طرح لطف اندوز ہو کے دیکھنا نہیں چاہیے، اور کہا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کی جو کھلی چیز ہے، تو اپنی آرائش کو اپنی بیوٹی کو بالکل کور کر کے رکھیں۔ اور کچھ محرم لوگوں کی یہاں پر لسٹ ہے آیت نمبر 31 میں آگے کی طرف، ان کی ڈیٹیلز آپ سن لیجئے۔ ایک تو شوہر ہو گیا، شوہر تو خیر حلال ہے لیکن بیوٹیفیکیشن کس کے سامنے ظاہر ہو سکتا ہے ان کی لسٹ ہے۔ پہلے نمبر پہ شوہر ہے، پھر والد ہے، پھر شوہر کے والد یعنی سسر، اور اس کے بعد بیٹے یا شوہر کے بیٹے۔ شوہر کے بیٹے سے مراد ہے کہ شوہر کی کسی اور بیوی سے جو بیٹا ہوگا وہ بھی محرم ہے، نامحرم نہیں ہے وہ، اور بھائی، بھتیجے، بھانجے، اور اپنی جان پہچان کی عورتوں سے بھی پردہ ہے، غیر عورتوں سے پردہ ہے، یاد رکھیے گا، جو بالکل غیر لوگ ہوں ان کے سامنے بے حجاب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی بھی حکمت ہے کہ جس پہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے وہ آپ کی بیوٹی پتہ نہیں کس غیر مرد کے سامنے کھولے، وہ آپ کی بیوٹیفیکیشن کے بارے میں بتائے تو گویا اس نے آپ کو دیکھ لیا، تو اس لیے اپنی عورتوں کے سامنے خالی بیوٹیفیکیشن ایکسپوز ہو سکتا ہے، باقی غیر عورتوں سے بھی پردہ ہے، اور لونڈیوں سے، اور ایسے زیر دست مرد جو اس طرح کی کوئی غرض نہیں رکھتے، یعنی جو خصی ہوں، ان کو کوئی اٹریکشن اور سیکس فیلنگ نہ ہو، ان عورتوں سے، ان مردوں سے کے سامنے اجازت ہے، اور وہ لڑکے جو ابھی عورتوں کی مخفی معاملات سے واقف نہ ہوں، یعنی لڑکے وہ ہوں جو بچہ یہاں پہ نہیں کہا گیا، ایج نہیں بتائی گئی، یہاں پہ کنڈیشن لگائی گئی کہ ابھی خواتین کی جو پوشیدہ چیزوں سے واقف نہیں ہیں وہ، اور اس کے آگے آیت نمبر 31 میں ہی ہے کہ اور اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں کہ اس سے وہ جو زینت چھپاتی ہیں وہ ظاہر ہو جائے، یعنی کہ جو پازیب وغیرہ پہنی ہے، گھنگرو، کچھ اس طرح کی چیزیں، تو جو زیور بجنے والے ہیں وہ ویسے تو پہننا ہی نہیں چاہیے، لیکن چال میں ایسی چیز نہیں ہونا چاہیے کہ زیورات یا کوئی بھی آرائش کے کسی سامان کی آواز ہو جس سے اٹریکشن پیدا ہو، جیسے کانچ کی چوڑیاں ہوتی ہیں، اور اگر نازی کی چوڑیوں کے ساتھ راستے سے گزرا جائے گا تو وہ بیچارہ شریف بھی ہوگا تو لام حالا بھی ہو کر دیکھ سکتا ہے، اس لیے ایسی بجنے والے زیور پہننا ہی نہیں چاہیے،
اور اگر کچھ ایسا پہن رکھا ہے تو ایسے آہستہ سے چلنا چاہیے کہ وہ اس کی آواز باہر تک نہیں آنا چاہیے. یہ بھی حجاب کے اندر شامل ہے. آیت نمبر 31 میں ہی ہے. آیت نمبر 32 میں ہے کہ اور نکاح کر دیا کرو بیواؤں کا اپنے میں سے. یعنی جو وڈوور میرجز ہیں یہ اور کئی مذاہب میں بالکل مانیت تھی اس کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل جائز رکھا ہے کہ کوئی بیوہ ہو اس کا نکاح ہو جانا چاہیے. غلاموں میں سے یا کسی میں سے بھی ان کا دوبارہ نکاح کرا دیا کرو. آیت نمبر 33 ہے تو بچائے رکھیں وہ لوگ جو نکاح کی قدرت نہ پائیں. یعنی جو لوگ نکاح کرنے کی پوزیشن میں ہیں ہی نہیں تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی پاک دامنی کو سلامت رکھیں. رکو نمبر 5 جو کہ آیات 35 سے 40 پر مشتمل ہے اور اس میں 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے. سب سے پہلا گروہ مومنین صادقین کا ذکر ہے. ان کی مثال بیان کی گئی ہے. بہت بڑی اور بہت عظیم آیت ہے. آیت نمبر 35 اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمین اور آسمان کا. مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق. فیہا مصباح، اس طاق میں ایک روشن چراغ ہے. المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ شیشے کے فانوس میں ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ شیشہ ایک چمکدار ستارے کی مانند ہے. اور وہ چراغ جلایا جاتا ہے زیتون کے ایک مبارک درخت سے جو نہ شرقی ہے نہ غربی. یہاں پہ جو کہا کہ مثل نورہ کمشکات، اس کی نور کی مثال طاق کی سی ہے، تو یہاں نور سے مراد نور ایمان ہے اور سینے کو یہاں پر طاق کہا گیا ہے اور دل کو چراغ کہا گیا ہے. کہ جو مومن کا جو سینہ ہوتا ہے وہ ایک طاق کی طرح ہے اور اس کے اوپر اس کا جو دل ہے وہ چراغ کی مانند روشنی دے رہا ہے. اور وہ ہے بھی ایسی جگہ پر جو بالکل شیشے کی طرح صاف شفاف ہے. یعنی جو مومن ہوتا ہے اس کا دل اور اس کی روح اتنی پاک صاف اور شفاف ہوتی ہے اور اس کے اوپر اس میں جو تیل ہے وہ زیتون کا ہے، وہ بھی عمدہ قسم کے زیتون کا. اس کا مطلب کہ جو اس کے پاس وحی آتی ہے تو وہ بہت آسانی سے اسے پہچان جاتا ہے اور بہت آرام سے اس کی اتباع کرتا ہے. تو وہ وحی کے آتے ہی ہدایت قبول کر لیتا ہے. آگے ہے قریب ہے کہ اس کا روغن خود بخود روشن ہو جائے چاہے اسے آگ نے ابھی چھوا بھی نہ ہو. یعنی کہ جو ہدایت ہے وہ اتنا مطلب تیار رہتا ہے حضرت ابوبکر کی طرح کہ بس ملا اور ایکسیپٹ کر لیا، اسی لیے ان کا لقب صدیق ہے. تو اس طرح ان کے بارے میں جو مومنین کی مثال دی گئی اس کے لیے آگے کہا نور علی نور، کی روشنی کے اوپر روشنی. تو فطرت انسانی کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس پر ایمان کی جو کیفیت ہے وہ پیدائشی طور پر موجود ہے اور مومنین اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. آیت نمبر 36 سے 38 میں ان مومنین صادقین کے اعمال اور عادات کا تذکرہ ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں. کے بعد دوسرے گروہ کا ذکر ہے جو حقیقی ایمان سے تو محروم ہے لیکن دوسروں کو دکھانے کے لیے نیکیوں کے کچھ کام کر دیا کرتے ہیں. ان کی مثال ایسی ہے. آیت نمبر 39 اور جو کافر ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے سراب یعنی چمکتی ہوئی ریت کسی چٹیل میدان میں پیاسا اسے پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آیا تو اس نے وہاں کچھ نہ پایا، البتہ اس نے اس کے پاس اللہ کو پایا تو اس نے پورا چکا دیا اس کا حساب. یعنی جو لوگوں کے پاس پختہ ایمان نہیں ہے اور نیت ثابت نہیں ہے، دکھاوے والا عمل ہے، تو ان کے اعمال کی مثال ایک سراب کی سی، ایک چمکیلی ریت کی سی ہے. جب ڈیزرٹ میں کوئی بہت پیاسا ہو اور پھر سامنے سے دیکھتا ہے جو ریت چمکتی ہوئی نظر آتی ہے تو سمجھتا ہے پانی ہے، اور جب وہاں پہنچتا ہے تو کہیں پانی وانی نہیں ہوتا. تو اس طرح ایسے انسان کی مثال وہ جو نیکی کا کام کرتا تو ہے لیکن خالص نہیں ہے اس کی نیت، تو وہ سراب کی سی اس کی مثال دی گئی ہے کہ وہ تو چمکیلی ریت کی طرح دھوکہ کھا جاتا ہے اور جب اپنے رب کے پاس جائے گا تو اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا. آیت نمبر 40 میں تیسرے گروہ کا ذکر ہے جو خالص دنیا پرست ہے، بالکل مادہ پرست، دنیا پرست اور خواہشات کی پیروی کرنے والا. اب اس کی زندگیاں جھوٹ موٹ کی نیکیوں سے بھی خالی ہیں، دکھاوے والی نیکی سے بھی وہ بالکل خالی ہے. اس کی مثال کیسی ہے کہ بہت گہرے سمندر میں اندھیروں کے مانند اسے ڈھانپ لیتی ہو ایک موج، اس کے اوپر ایک اور موج، اس کے اوپر بادل، ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہی اندھیرے ایک کے اوپر ایک.
جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو جو بالکل ہی دنیا پرست ہیں ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے بہت گہرا سمندر ہو، اس کے اندر کمپلیٹ ڈارکنیس ہو، کہ اندھیرے کے اوپر اندھیرا، کچھ بھی فائدہ نہیں، نہ دنیا اور آخرت دونوں بالکل ڈارکنیس میں۔ جہاں اس میں ایک دنیا پرست انسان کی مثال دی گئی ہے، وہیں یہ آیت بہت سائنٹیفک ہے، اوشینالوجی، ماڈرن اوشینالوجی کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور اس میں بہت گہرے سمندر کا ذکر کیا گیا ہے جس کے اندر کمپلیٹ ڈارکنیس ہوتی ہے، اور اتنے اندر گہرے سمندر میں کی ڈیٹیلز کو 1400 سال پہلے کوئی بتا نہیں سکتا تھا، اور اس میں موج کے اوپر موج یعنی ویوز کے اوپر ویوز کا بیان ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ جو سپرفیشل ویوز دکھائی پڑتی ہیں سمندر پہ، اس کے اندر انٹرنل ویوز بھی ہوتی ہیں، تو اندر کا جو پانی ہوتا ہے اس کی ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے، اس کی موج، اس کی ویوز الگ ہوتی ہیں، اور جو اوپر پانی رہتا ہے اس کی ڈینسٹی کمپیریٹیولی کم ہوتی ہے، اس کی ویوز الگ ہوتی ہیں۔ اور اس میں جو اندھیرے کا ذکر ہے، آج سائنس اچھی طرح سے بتاتی ہے کہ جب کوئی لائٹ کی ویو سمندر کے سرفیس پہ پڑتی ہے تو کچھ تو ریفلیکٹ ہو جاتی ہے سرفیس سے ہی، اور کچھ لائٹ کے کلرز اندر جاتے ہیں، اس میں سے 10 to 15 میٹرز میں ریڈ کلر ایبزارب ہو جاتا ہے لائٹ کلر کا، اور جو سب سے زیادہ گہرائی میں جاتا ہے بلو اور انڈیگو اور وائلٹ کلر، وہ بھی اراؤنڈ 200 میٹرز ایبزارب ہو جاتا ہے۔ 1000 میٹر کی گہرائی میں کمپلیٹ ڈارکنیس ہوتی ہے، تو اتنے ڈارک سی کی ڈیٹیلز یہاں پر بیان کی گئی ہے جو 1400 سال پہلے کوئی آلات نہیں تھے کہ اندر جا کر دیکھا جا سکے۔ رکو نمبر 6 آیات 41 سے 50 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 41 ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں اور زمین میں ہے؟ آیت نمبر 42 سے 45 میں اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 48 میں ہے کہ منافقین کا ذکر ہے کہ رسول کی طرف جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ رسول تمہارے فیصلے کر دے تو کنی کترا جاتے ہیں۔ رکو نمبر 7 جو کہ آیات 51 سے 57 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 51 میں کہ مومنین کو جب رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کا قول تو یہی ہوتا ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ آیت نمبر 51 سے 54 میں بہت زوردار تاکید ہے اتباع رسول کی، اطاعت رسول کی۔ آیت نمبر 55 میں ہے، اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت یعنی غلبہ عطا کرے گا، جیسے اس نے ان سے پہلے والوں کو خلافت عطا کی تھی۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا پکا پرومس ہے کہ اللہ کی بات جو مانے گا، تقوی اختیار کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ زمین پر غلبہ اور حکومت نصیب کرے گا، جیسے پہلوں کو دی تھی، یعنی طالوت کو اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو۔ اور اگر ہم لوگ اپنے پہلے سے دیکھیں تو ہم لوگوں کو شاید کہنا چاہیے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کو، تو حق پر چلو، اللہ تعالیٰ ضرور غلبہ دے گا۔ رکو نمبر 8 آیات 58 سے 61 پر مشتمل ہے، اور پھر آخر کے 2 رکو میں کچھ معاشرتی اور سماجی ہدایات ہیں۔ آیت نمبر 58 ہے کہ اے ایمان والو، چاہیے کہ تم سے اجازت لے لیا کریں تمہارے غلام اور لونڈیاں اور تمہارے وہ بچے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں 3 اوقات میں، فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر کے وقت اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں۔ یہاں پہ ایک تہذیب سکھائی جا رہی ہے کہ گھر کے اندر بھی جو لوگ رہ رہے ہوں، یہ 3 ٹائم میں پرمیشن لے کے اندر آئیں ہسبینڈ وائف کے روم میں۔ آیت نمبر 59 میں ہے کہ جو بچے بالغ ہو جائیں تو پھر اپنے گھر والوں سے پوری اجازت لے کے گھر میں داخل ہوں، جس کا ذکر ابھی آیت نمبر 27 میں آیا تھا۔ آیت نمبر 60 میں ہے کہ جو عورتیں عمر رسیدہ ہو گئی ہیں ان پر پردے کی اتنی سخت پابندیاں نہیں ہیں، وہ اپنی چادریں لمبی والی اگر نہ بھی لے کے نکلیں تو بھی ان کے لیے جائز ہے، جو بہت عمر رسیدہ ہیں اور نکاح سے وہ مایوس ہو چکی ہیں۔ آیت نمبر 61 میں ہے کہ اپنے سگے رشتہ داروں کے گھر میں بغیر اجازت کے بھی کچھ کھایا جا سکتا ہے، جیسے اپنا گھر ہو گیا، اپنے بھائی کا گھر، بہن کا گھر، چچا، خالہ، ماموں وغیرہ کا گھر۔ رکو نمبر 9 آیت نمبر 62 سے 64 پر بیسڈ ہے۔ آیت نمبر 62 ہے کہ جب کسی اجتماعی کام میں رسول کے ساتھ جانا ہے کسی کو، تو کسی بھی عذر کی وجہ سے جماعت سے الگ ہونا ہے تو اجازت لیے بغیر الگ نہیں ہونا چاہیے، اجازت لے کے الگ ہونا چاہیے، اور رسول کے ساتھ ہیں تو رسول، اور کسی امیر کے ساتھ ہے تو امیر سے اجازت لے کے گروپ سے الگ کہیں جانا چاہیے۔ آیت نمبر 63 میں ہے کہ تم لوگ رسول کے بلانے کو ایسا بلانا نہ سمجھو جیسا آپس میں ایک دوسرے کو بلانا سمجھتے ہو، یعنی جب رسول جہاد کے لیے بلائے تو بہت بڑی اور سخت اور بہت اہم بات ہو جاتی ہے۔
اور جو آیت نمبر 63 میں ہے کہ جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. آیت نمبر 64 جو کہ آخری آیت ہے اس میں ہے اور جس دن یہ لوٹائے جائیں گے ان کی طرف تو وہ انہیں جتلا دے گا جو کچھ بھی عمل انہوں نے کیے ہوں گے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اور اس کے ساتھ ہی سورہ نور مکمل ہوتی ہے اور اس کے بعد سورہ فرقان ہے اور سورہ فرقان کے صرف 2 ہی رکوع ہیں اس پارے میں 18ویں پارے میں. تو ہم لوگ انشاءاللہ سورہ فرقان کو 19ویں پارے میں پورا ایک ساتھ جانیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.